अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 25 अप्रैल है, इतवार सन 2021। दो खबरों पर आज बात करेंगे, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो एक बहुत बड़ी एक ब्रीफिंग हुई है आला शख्सियत की इस्लामाबाद में, 25-30 सहाफ़ी थे उसमें, और बड़ी अहम जो गुफ्तगू है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनके मुस्तकबिल के हवाले से, तहरीक लब्बैक के मुस्तकबिल के हवाले से, वो सारी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है उसके हवाले से भी ख़ास तौर पर जो उनके हमायती हैं, उनके जो साथी हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के सामने ये मुकदमा उनका पेश किया और कहा है कि जब FIA ने ख़ुद बैंकिंग कोर्ट में इस बात को तस्लीम किया है कि जो शुगर माफिया का जो शुगर का जो केस है उसमें ये गलती से नाम आ गया जहांगीर तरीन साहब का कि वो फेक अकाउंट से उन्होंने पैसे निकाले हैं या उनके एम्प्लॉय ने इस्तेमाल किए हैं। एक्चुअली वो नाम, वो FIR वो गलती से दर्ज हुई है, दर हकीकत हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये क्योंकि बैंकिंग कोर्ट में कहा था, FIA ने इस बात को एडमिट किया था, तो इस बुनियाद पर जो उनके साथी हैं तहरीक इंसाफ में, उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है और उन्होंने फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर से ये कहा है कि आप जल्द मुलाकात करें उस ग्रुप से और ये जो मामला है इसको आप बेहतर करें। तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब को जब ये बात बताई गई कि FIA ने ये एडमिट कर लिया है बैंकिंग कोर्ट में कि जो फेक अकाउंट का ताल्लुक़ है जहांगीर तरीन साहब के साथ वो गलत है, वो बाय मिस्टेक है, तो पहली दफ़ा उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया है कि शायद जहांगीर तरीन साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कोई वज़न हो। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगले 1-2 हफ़्तों में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द जो पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें भी तब्दीली का इम्कान है, बहुत ज़्यादा उनमें तब्दीली का इम्कान है। क्योंकि FIA ने बेसिकली इल्ज़ाम यह था जहांगीर तरीन साहब पे कि FIR थी 18/2021 के एक फेक अकाउंट से तकरीबन 2.2 तकरीबन 2.25 अरब रुपए 3 साल में उनके जो JWD है, जहांगीर तरीन साहब की जो कंपनी है, उन एक मुलाजम ने उसको निकाला 3 साल में और फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब के अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था और ये मनी लॉन्ड्रिंग इसको कहा गया था। लेकिन जब FIA ने ये कहा कि ये नाम बाई मिस्टेक आ गया, तो फिर उसके बाद ये अब मनी लॉन्ड्रिंग ये नहीं है। और वकील ने ये कहा था जहांगीर तरीन साहब के कि जनाब ये पहली दफ़ा FIA ने एडमिट किया है एक किसी स्टेट इंस्टीट्यूट ने कि नाम गलती से आ गया, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दूसरे इल्ज़ामात हैं मेरे मौक़िल पर आगे चलकर वो भी गलत साबित होंगे और वो भी FIA ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि यहाँ पर उनका जो नाम आया, उनका जो इस केस में हमने रखा है वो बाई मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने कुछ गलत काम किया ही नहीं। बहरहाल ये पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अब जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब का जो मामला है वो अपोजिशन इसको ये कह रही है कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि FIA ने बाई मिस्टेक किया हो, ये एक NRO दिया गया है उसकी वजह से हुआ है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अंदर के जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस वक्त उन्हें ये बताया गया था कि FIA ने अपनी गलती तस्लीम की है, तो उसके बाद फिर ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और अगर FIA उन्हें एग्जोनरेट कर देगी तो वो जहांगीर तरीन साहब से भी मिलने के लिए तैयार है। बड़ी ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और अगले 2-4 दिनों में ये मटेरियलाइज होने वाली है। लेकिन उससे बड़ा भी बॉम्बशेल ये होगा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म का जो स्टाफ है उनमें से जो पावरफुल तरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ट्रांसफ़र, उनको वहाँ से रिमूव करने की बातें भी इस्लामाबाद में की जा रही हैं। अब आ जाते हैं ब्रीफिंग की तरफ। 25 तकरीबन सहाफ़ी थे जिनकी बड़ी ब्रीफिंग हुई, आला शख्सियत ने ब्रीफिंग की। आज डॉन अखबार में फ़हद हुसैन साहब ने एक स्टोरी भी छापी है कश्मीर के हवाले से, वो भी बेसिकली जो लोग बता रहे हैं उसी ब्रीफिंग से उसका ताल्लुक़ है। मेरी 2-3 पार्टिसिपेंट से बात हुई, मैं तो खैर वहाँ पर इन्वाइटेड नहीं था, लेकिन जो लोग वहाँ पर थे उनसे जो हमारी बात हुई तो चंद चीज़ें जो है ना बड़ी अहम सामने आई। एक तो ये सामने आई बात कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप है, अगर वो उनकी तरफ से कोई तासुर, कोई इस तरह का कि उनकी कोई
کسی ہلکے سے بات چیت ہو رہی ہے اور وہ کوئی فیوچر میں کسی طرح سے ان کو کوئی NRO یا کوئی ریلیف ملنے والا ہے، اس بات کی قطعی طور پر تردید کر دی گئی ہے کہ یہ جو عدالتوں نے جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت لی ہے اس معاملے میں، یا حمزہ شہباز کی جو ہے ضمانت، اس معاملے میں کسی ادارے نے کوئی رول پلے کیا ہے، تو اس بات کی مکمل طور پر تردید کر دی گئی ہے کہ جناب یہ بات غلط ہے۔ اب جو میٹنگ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اوورآل تو حکومت کے ساتھ جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں ان کا اچھا ان کی ورکنگ ریلیشن ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز جو ہے وہ اس پہ بالکل مکمل ہم آہنگی ہے، یہ بات غلط ہے۔ پنجاب کے حوالے سے اس بریفنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ پنجاب کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ اس وقت جو پنجاب کی گورننس جس طرح سے ہو رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ جس طرح سے چلائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے تحفظات ہیں، لیکن یہ بات ضرور کی گئی کہ کسی کو لگانا، کسی کو ہٹانا، اس کا اختیار وزیر اعظم صاحب کا ہے، اور وہ صرف ورکنگ پر جو طاقتور ادارے ہیں، ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں، وہ صرف جو ورکنگ اور فنکشننگ ہے اس پر اپنی وہ رائے کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن یہ بات کہیں پر بھی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا مطالبہ کیا گیا ہو کہ فلاں شخص کو ہٹا دیں، فلاں شخص کو لگا دیں، کیونکہ اگر وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا جائے کہ کسی کو کسی کی جگہ پہ لگا دیں، تو پھر اس شخصیت کا یہ کہنا تھا کہ ان سے بھی پھر کل کہا جائے گا کہ وہ بھی اپنی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں کسی کو لگا دیں، کسی کو ہٹا دیں، اور یہ بالکل نہ ماضی میں ہوا ہے، نہ اب ہے، اور نہ ہی کوئی اس قسم کی صورتحال ہے جس میں وزیر اعظم صاحب سے یہ کہا گیا ہو۔ لیکن ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ جو اورنج ٹرین کا جو منصوبہ تھا، وہ اس منصوبے کو پاکستان کے اداروں کی حمایت حاصل نہیں تھی، کیونکہ اس میں جو کاسٹ وہ تقریباً 200 ارب سے زیادہ اس کی کاسٹ تھی، اور پھر جو پر پیسنجر جو خرچہ آ رہا تھا وہ 220 روپیہ ہے، اور حکومت پنجاب نے یہ اعلان کیا تھا کہ 40 یا 60 روپے لیا جائے گا۔ تو اس وقت بھی اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ یہ 2 سال کے اندر اندر یہ اتنا بڑا قرضہ بن جائے گا، اتنا بڑا ڈیفالٹ ہوگا کہ یہ جو اورنج لائن ہے، اورنج ٹرین ہے، یہ چلنے کے قابل نہیں رہے گی، بہت زیادہ اس کو سبسڈی دی جائے گی، جس پر اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ کچھ فیصلے سیاسی ہوتے ہیں، اور سیاسی فیصلے جو ہیں وہ ہمیں کرنا ہماری مجبوری ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بڑی اہم بات کی گئی ہے۔ ایک آج جو کنفیوژن ایک ضرور کریٹ ہوا ہے، کیونکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے استنبول میں کہ پاکستان اور بھارت کی کوئی سیکرٹ ٹاکس نہیں ہو رہی، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی گفتگو خفیہ طور پر نہیں ہو رہی، جبکہ اس بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے جو حساس اداروں کے جو لوگ ہیں، بھارت کے حساس اداروں کے لوگوں کے ساتھ وہ باقاعدہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور پاکستان مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اور یہ جو مذاکرات پاکستان کرنے جا رہا ہے یہ کسی کے کہنے یا دباؤ پر نہیں ہے۔ خود بھارت نے پاکستان سے رابطہ کر کے یہ کہا کہ آئیے بیٹھیے، بات کرتے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، اور پاکستان بڑی سنجیدگی سے اس آفر کو سامنے رکھ کے تو انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ اگلے چند دنوں میں، اگلے چند ہفتوں میں بھارت کی طرف سے جو مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس جس طرح اس نے کیا تھا 35A اور 270 کو ایبروگیٹ کر کے، اس میں شاید 35A جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اس قسم کی اناؤنسمنٹ آئے جس سے دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں بہتر ہوں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکرٹ ٹاکس نہیں ہو رہی۔ اور یہ بھی بتایا گیا بریفنگ میں کہ معاملات یہ جو DGMOs کے آپس میں طے ہوئے اور پھر دوسرے جو معاملات ہوئے وہ اسی ٹریک 2 ڈپلومیسی کا نتیجہ تھے، لیکن وہ جو کوششیں ہو رہی تھی بیہائنڈ دا سین ان کو ایک دھچکا اس وقت لگا جب پاکستان کی جو ECC ہے، یعنی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف کیبنٹ، انہوں نے اپروو کیا کہ بھارت کے ساتھ چینی اور آٹا امپورٹ ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں وفاقی کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا۔ تو یہ ان کوششوں کو دھچکا لگا، لیکن وہ ابھی چل رہی ہیں، اور اس میں جو پاکستان کے اہم اداروں کے لوگ ہیں وہ ایک پورا بھرپور سٹینڈ لے کے، جیسے یہ کہا جاتا ہے نا they want to give a chance to the peace، تو وہ اس معاملے کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دیکھیں، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، امن ہونا چاہیے، لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھارت جو اس وقت کرونا میں پھنسا ہوا ہے، کشمیر میں پھنسا ہوا ہے،
پنجاب میں کسانوں کی تحریک میں پھنسا ہوا ہے، نیکسلائٹس جو ہے انہوں نے بھارت کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، تو کوئی ایسا تو نہیں کہ بھارت اپنی مجبوری کی وجہ سے ٹائم گین کرنا چاہ رہا ہو اور کچھ جو ہاسٹیلٹی ہے وہ کم کرنا چاہ رہا ہو اپنے اوپر، پریشر کو کم کرنے کے لیے، اور یہ جو مذاکرات کی بھارت کی طرف سے بات ہے یہ اس کا نتیجہ ہو سارا ان کی سوچ کا، اور پاکستان اس وقت جو گفتگو میں انگیج ہوا ہے اس سے کہیں وہ جو ایک پریشر ہے بھارت اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ایک خیال یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان جو بنیادی طور پر جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا اور اپنا سٹینڈ پاکستان کا وہی ہے، تو صرف گفتگو کر رہا ہے، اگر گفتگو کا نتیجہ نہیں بھی نکلا تو اس سے یہ مطلب کہ پاکستان نے کوئی اس پہ کمپرومائز کر دیا ہے، یہ غلط ہوگا۔ لیکن بہرحال لوگوں کی جن سے میری بات ہوئی ہے اس حوالے سے مختلف آراء ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گیپ ہے، وگرنہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ بات نہ کرتے کہ کوئی سیکرٹ ٹاکس جو ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ واضح کیا گیا اس بریفنگ میں کہ کسی بھی تیسری قوت نے اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کیا، یہ ہم نے خود کیا، اور بھارت کی ریکویسٹ پر یہ بھارت کی طرف سے یہ بات جب آئی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا گیا۔ تحریک لبیک بڑا ایک اہم سوال، ان پر ابھی پابندی لگا دی گئی ہے، ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن بریفنگ میں یہ کہا گیا کہ اگر تحریک لبیک کو ریلیف ملتا ہے، وزارت داخلہ ریلیف دیتی ہے یا کسی عدالت سے ریلیف ان کو ملتا ہے تو اس پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں سیاست ہو، اور جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، یہ جو پاکستان کے قوانین ہیں اس کے تحت اگر سیاست کرنا چاہیں تو ان کو اس بات کی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ جتھے نہیں بننے چاہیے اور جو آرمڈ گروپس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر کوئی بھی ایکٹ کرنا چاہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس بات کا جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ اسٹیبلشمنٹ میں بھی موجود ہے کہ شاید اس کو مس ہینڈل کیا گیا، اور جس طرح سے سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا، پھر جس طرح سے ریئیکشن ہوا، پھر جس طرح سے انتظامیہ نے سیدھی گولیاں ماری اور لوگوں کو مارا پیٹا، تو اس سے جو ایک امپریشن ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ کنسیپٹ موجود ہے یا فیلنگ موجود ہے کہ شاید جو لبیک کا ریئیکشن تھا وہ نہ ہوتا اگر جس طریقے سے گرفتاری کی گئی سعد رضوی کی، اور جس طریقے اگر مذاکرات چل رہے ہوتے تو شاید یہ معاملہ نہ ہوتا، تو وہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ تو لبیک کے لیے یہ خبر ہے اس بریفنگ میں کہ وہ قومی دھارے میں لانے کے لیے جو ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اس سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن جو نون لیگ کے قائدین ہیں، شہباز شریف، نواز شریف صاحب، ان کے حوالے سے بالکل کسی طرح کی بھی ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کوئی رپروچمنٹ کی بات ہے یا کوئی پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے۔ 5.5-6 گھنٹے کی اس بریفنگ میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک بھی بات نہیں کی گئی، نہ کسی نے سوال کیا، نہ کسی اور نے گفتگو کی، لیکن یہ ضرور ایک مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ 2018 کے جو الیکشن ہو رہے تھے اس وقت یہ کہا کہ اگر مسلم لیگ نون الیکشن بہتر ہے، دعا یہ ہے کہ ہار ہی جائے، کیونکہ اتنا قرضہ ہم نے لے لیا ہے کہ اب پتہ نہیں کہ حکومت میں اگر ہم آ گئے تو اس قرضے کو کیسے اتاریں گے۔ تو اس لحاظ سے، اور یہ جو کشمیر کے حوالے سے جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے یہ کب سے شروع ہوئی، یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو فوجی قیادت ہے اس سے یہ کہا اس بات کو، اور ان کے کہنے پر ان کی اپروول سے یہ بات شروع کی گئی۔ لیکن پھر ایک سوال اس میں ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر 2017 میں ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو گئی تھی تو پھر 2019 میں مودی نے جو کام کیا کہ کشمیر کو اینیکس کر لیا، تو اگر وہ اس ڈپلومیسی پر مودی کا یقین تھا اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی رضامندی سے ہو رہا تھا، تو پھر کشمیر کے اندر یہ انہوں نے کیوں کیا کہ یہ اس کو اینیکس کر لیا، اور وہ ٹریک ٹو جو ڈپلومیسی ہے اس کو تو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اور پھر ایک اور بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابھی امید کس طرح سے پیدا ہوئی
کہ بھارت جو ہے اس معاملے میں سنجیدہ ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اپنے ملک میں جو مسلمانوں کا سٹیٹس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ وہ لے کے آئے اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ تو کشمیر کے حوالے سے کیوں بھارت کی اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ ہوگی کسی طرح کا بھی کوئی ایسا ڈیسیژن کرنے میں کہ جس میں وہاں کی پاپولیشن کی جو خواہشات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے؟ بڑی یہ ایک ڈینجرس گیم ہے، بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، لیکن یہ کچھ سوال ہیں جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ شہر میں عام لوگ کر رہے ہیں بریفنگز کے حوالے سے۔ میں نے بھی سوچا کہ آپ کے ساتھ جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ اس کو شیئر کر لوں، لیکن یہ بات میں پھر بتا دوں کہ میں خود نہ وہاں پر انوائٹڈ تھا، نہ میں وہاں پر موجود تھا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔